नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स दुश्मन चालाक और मक्कार दुश्मन को एक और सरप्राइज़ देने जा रही है। ऐसा सरप्राइज़ जो सरहद पार मोदी और कंपनी के लिए मौत का पैगाम बनकर गरजने को तैयार है। अरब समंदर से लेकर बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सरहदों तक अचानक और वसी पैमाने पर गैर मामूली पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिन्होंने दुनिया भर की दिफाई और इंटेलिजेंस एजेंसियों में हंगामा बर्पा कर दिया है। बहुत सी फ़ज़ाई कंपनियों को अपने रास्ते तब्दील करने पड़ रहे हैं। परवाज़ें मुतबादिल रास्तों पर मोड़ी जा रही हैं, क्योंकि बहरीन का एक बड़ा हिस्सा नो गो जोन करार दिया गया है। आम तौर पर इसे नोटिम्स या किसी रवायती फ़ौजी मशक या छोटे रॉकेट टेस्ट के लिए किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो चीज़ मीडिया माहिरीन को हैरान और परेशान कर रही है वह इन पाबंदियों का गैर मामूली पैमाना और जोग्राफियाई फैलाव है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का दावा है कि पाकिस्तान अपने सबसे ख़तरनाक और नए लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम फतह 5 के टेस्ट के बहुत करीब है। ये सिर्फ एक नए मिसाइल का तजर्बा नहीं, बल्कि एक स्ट्राइक और एक स्ट्रेटेजिक तब्दीली है जो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल देगी। सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान अपने मिसाइलों की रेंज मुसलसल क्यों बढ़ा रहा है। ये दरअसल हिंदुस्तान इसराइल इत्तेहाद को अपनी हदूद में रहने का बराह रास्त साफ और वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स अब सिर्फ दिफाई पोजीशन में नहीं बैठी, बल्कि उसने सेकंड स्ट्राइक और लॉन्ग रेंज सर्जिकल स्ट्राइक की सलाहियत हासिल कर ली है, जो दुश्मन के दिफाई सिस्टम्स को खिलौना बना देगी। अगर हम इस मंजरनामे का जायज़ा लें तो टाइमिंग सबसे अहम है। क्या दुनिया एक बार फिर तबाह कुन जंग की तरफ बढ़ने जा रही है? तज्ज़िया कारों के मुताबिक इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दाखिली और नाजुक हाल का फ़ायदा उठाकर मोदी हुकूमत पाकिस्तान पर महदूद या रवायती जंग छेड़ने के खतरनाक मंसूबे बना रही है। हिंदुस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि जब भी पाकिस्तान दाखिली सियासी या फौजी चैलेंजेस का सामना करे तो वह लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर ताबड़तोड़ जवाब देने का भी फैसला कर सकता है। सेकंड स्ट्राइक और लॉन्ग रेंज सर्जिकल स्ट्राइक की सलाहियत हासिल कर ली है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स अब सिर्फ दिफाई पोजीशन में नहीं है, वो दुश्मन के दिफाई सिस्टम्स को खिलौना बनाने के लिए भी तैयार है। अगर हम इस पूरे मंजरनामे का जायज़ा लें तो टाइमिंग सबसे ज़्यादा अहम है। क्या दुनिया एक बार फिर तबाह कुन जंग की तरफ बढ़ रही है? तज्ज़िया कारों के मुताबिक इस वक्त आज़ाद कश्मीर की दाखिली और नाजुक सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर मोदी हुकूमत पाकिस्तान पर महदूद या रवायती जंग छेड़ने के ख़तरनाक मंसूबे बना रही है। हिंदुस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि जब भी पाकिस्तानी दाखिली सियासी या फौजी चैलेंजेस का सामना करे तो वह लाइन ऑफ कंट्रोल या बैनुल-अक़वामी सरहद पर महम जोई पर उतर आता है। क्या वाकई एक अच्छी तरह मनसूबाबंद साजिश के तहत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की जा रही है? अगर दुश्मन ये सोचता है कि पाकिस्तान की तवज्जो तकसीम है तो फतह 5 का ये मुमकिन सरप्राइज़ इसके तमाम मनसूबों को तबाह बर्बाद कर देगा। ये नया सिस्टम इस बात का मतलब है कि पाकिस्तान अब सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपने गाइडेड रॉकेट सिस्टम के जरिए इंतहाई दुरुस्तगी के साथ दुश्मन के फौजी अड्डों, कमांड सेंटर्स और स्ट्रेटेजिक मकामात को तबाह कर सकता है, बगैर रवायती जंग को जोहरी जंग में बदले बगैर। यानी अगर जंग मुसल्लत की गई तो सरबराह सिर्फ दिफा नहीं बल्कि जवाबी हमला होगा, जिससे दुश्मन की ताकत और फौजी कुव्वत कभी बर्दाश्त कर नहीं सकेगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान ने अपने रवायती आर्टिलरी और रॉकेट फोर्स को जदीद बनाने पर खासी तवज्जो दी है। इस प्रोग्राम के तहत फतेह सीरीज शामिल की गई है। सबसे पहले फतह 1 सामने आया, जिसकी रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर थी। इसके बाद फतेह 2 के बारे में मालूमात सामने आई, जिसकी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर बताई जाती थी। फिर फतेह 4 का तजर्बा किया गया, जिसकी रेंज तकरीबन 850 किलोमीटर है और इसे क्रूज मिसाइल पर माउंटेड सिस्टम समझा जाता है। इन सिस्टम्स का मकसद दुश्मन के अहम फौजी तनसीबात जैसे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, एयर डिफेंस साइट्स, लॉजिस्टिक्स बेसिस और एम्यूनेशन डिपो को
دور سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر پاکستان کا فخر فتح 4 فتح 3 میزائل وجود میں آیا، جو ایک سپر سونک میزائل ہے جس کی رینج تقریباً 450 کلومیٹر تک نشانہ بنانے کے لیے صلاحیت رکھتی ہے۔ جو اب سسٹم سامنے آ رہا ہے یعنی فتح 5، اس تمام سسٹم زیادہ جدید اور خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اس کی رینج 950 سے 1000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوا تو یہ صرف ایک راکٹ سسٹم نہیں بلکہ ایک ایسا ہتھیار ہوگا تو دشمن کے دفاع کی گہرائیوں میں موجود اہم فوجی تنصیبات کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنا سکے گا۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ ماضی میں جب بھی پاکستان یا ہندوستان کی لانگ رینج میزائلوں کی بات ہوتی تھی تو توجہ زیادہ تر بیلسٹک میزائلوں پر ہوتی تھی۔ بیلسٹک میزائل ہوا میں اڑتے تھے، ایک مخصوص راستہ اختیار کرتے تھے اور پھر ہدف پر واپس آتے تھے۔ ان کی رفتار بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ لیکن ایک جدید اسٹرائک سسٹم دوسری طرف اکثر کم اونچائی پر اڑتے ہیں، وہ زمین کی سطح کو پیروی کرتے ہیں اور رڈار کا پتہ لگانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا اب ایک بڑے بیلسٹک میزائلوں پر انحصار نہیں کر رہی بلکہ ایسے ہتھیاروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے جو کم لاگت والے، زیادہ قابل اعتماد اور زیادہ لچکدار ہوں۔ امریکہ، چین، روس اور یورپی ممالک بھی سمت میں کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فتح سیریز بھی اس عالمی رجحان کا حصہ سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، فتح 5 کا پاکستان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جوہری ہتھیار استعمال کیے بغیر دور دراز علاقوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت فراہم کرے گا۔ یہ سطح پر سادہ لگ سکتا ہے لیکن اس کے اسٹریٹجک مضمرات گہرے ہیں۔ فرض کریں کہ بحران کے دوران دشمن کا کوئی بڑا ایئر بیس، ریڈار اور نیٹ ورک یا کمانڈ سینٹرز پاکستان کے لیے خطرہ بن جائیں۔ ماضی میں ایسے اہداف کے خلاف محدود آپریشنز موجود تھے، یا تو فضائیہ استعمال کی جاتی تھی یا بڑے اسٹریٹجک میزائل، لیکن اب ایک درمیانی راہ نکل سکتی ہے، یعنی ایک ایسا ہتھیار جو انتہائی درستگی کے ساتھ حملہ کرے لیکن جوہری نقصان نہ پہنچائے۔ پاک فوج نے آپریشن بنیان المرصوص کے دوران اس کی جھلک دکھائی تھی جب اس نے سری نگر سے اودھم پور ایئر بیس تک ہندوستان کے اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ ہندوستان سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میزائل ان پر کہاں سے برس رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مودی نے امریکہ کی درخواست پر جنگ بندی اٹھا لی۔ دوستو، دفاعی ماہرین اس تصور کو نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے والی جنگ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح جنگ سے زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر اس کی رینج واقع 950 کلومیٹر ہے تو اس سے موجود ہونے والی ٹیکنالوجی کیا ہوگی؟ موجودہ تخمینوں کے مطابق اس میں انرشیل نیویگیشن سسٹم یعنی AIS، ریڈار اور سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم استعمال ہو سکتا ہے۔ انرشیل نیویگیشن سسٹم مسلسل میزائل کی پوزیشن، رفتار اور جگہوں کو ٹریک کرتا ہے، جبکہ سیٹلائٹ نیویگیشن اس کے راستے کو زیادہ درست بناتی ہے۔ دونوں سسٹمز مل کر میزائل کی درستگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ کچھ تخمینوں کے مطابق اس کا CEP یعنی ممکنہ بلندی کا فرق صرف 10 سے 30 کلومیٹر کے درمیان ہو سکتا ہے، جو ایک بڑے ریڈار اسٹیشن یا ایئر بیس کو نشانہ بنانے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو لانچر کی موبلٹی ہے۔ فتح سیریز کے لانچرز عام طور پر بڑی پہیوں والی گاڑیوں پر نصب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیزی سے حرکت کر سکتے ہیں، وہ اپنی پوزیشن تبدیل کر سکتے ہیں اور دشمن کے لیے انہیں تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی ترکی پر بمباری کے بعد ترک فوجیں تیار۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر تیار۔ کیا پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے گا؟ ناظرین گرامی، 19 اگست 2026 کو اسرائیل نے شام کے ابو الظہور ایئر بیس پر فضائی حملے کیے۔ یہ ایئر بیس حلب کے قریب شمال مغربی شام میں واقع ہے۔ سیٹلائٹ تصویر میں رن وے پر گڑھے صاف نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ترکی اس ایئر بیس پر اپنی فوج تعینات کرنے والا تھا، جو اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اسرائیلی دفاعی وزیر کاٹس نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی شام میں خطرناک مہم جوئی سے دور رہے۔ اگر ترکی اس طرح نہیں کرتا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس کے جواب میں ترکی نے اسرائیلی حملوں کو بے احتیاطی اور بین الاقوامی قانون کی کھلا خلاف ورزی قرار دے دیا۔
ترک دفاعی وزارت نے کہا ہے کہ حملے سے پہلے یا اس کے دوران کوئی ترکش فوجی وفد وہاں موجود نہیں تھا۔ شام کے وزیر خارجہ اسعد الشبانی نے واضح کیا ہے کہ ابو الظہور پر ترکی کا کوئی فوجی اڈہ بنانے کا ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترک افسران تربیت اور فوجی تعاون کے سلسلے میں وہاں آئے تھے، مگر مستقل فوجی موجودگی کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ امریکہ اس صورتحال میں ثالثی کر رہا ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی ٹام بیرک اور اسرائیل میں امریکی سفیر نے کہا ہے کہ اسرائیل، ترکی اور شام کے درمیان ڈیکنفیکشن میکانزم یعنی تصادم روکنے کا نظام قائم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ تناؤ اس لیے اہم ہے کیونکہ بشار الاسد کے بعد شام میں ترکی کا اثر و رسوخ بڑا ہے، جبکہ اسرائیل اسے اپنی سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھ رہا ہے۔ دوسرا، کیا F-17 JF تھنڈر ترکی جا سکتا ہے؟ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ کیا پاکستان کا JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ ترکی جا سکتا ہے؟ کیونکہ مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد آرٹیکل 5 کی طرح ایک میکانزم قائم ہو گیا ہے، یعنی کہ ایک پر حملہ 3 پر حملہ سمجھا جائے گا، جس میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان شامل ہیں۔ اور مختصر جواب یہ ہے کہ اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو ترکی نیٹو کا رکن ملک ہے، لیکن نیٹو کے آرٹیکل 5 کے ایکٹیو ہونے کا فی الحال کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اسرائیل بھی جانتا ہے۔ اس کے پاس پہلے سے امریکی F-16 طیاروں کا ایک بڑا بیڑا موجود ہے۔ اس کے علاوہ ترکی نے حال ہی میں یورو فائٹر ٹائفون طیارے حاصل کرنے کا معاہدہ کیا ہے تاکہ عبوری ضروریات پوری کر سکیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ترکی اپنے 5ویں نسل کا اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ کان خود تیار کر رہا ہے۔ اس منصوبے پر ترکی پوری توجہ دے رہا ہے اور امریکہ سے انجنوں کی منظوری بھی مل چکی ہے۔ JF-17 تھنڈر پاکستان اور چین کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ اگرچہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ایک بہت بڑا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اور دفاعی تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہیں، اور پاکستان نے ترکی کے دوست آذربائیجان کو بھی یہ 17 تھنڈر دے رکھے ہیں، جن پر ترک ساختہ نظام بھی لگائے جا رہے ہیں، مگر خود ترکی کی فضائیہ کے لیے JF-17 کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ ماضی میں جب ترکی اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ تھے تو JF-17 کا ذکر ضرور آیا تھا، لیکن اب ترکی کی ترجیحات بدل چکی ہیں۔ وہ اپنے مقامی طیارے کان پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور مغربی طیاروں کی آپشن بھی کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ البتہ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان سہفریقی دفاعی تعاون مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ شام میں اسرائیلی حملے نے ترکی اور اسرائیل کے درمیان تناؤ کو مزید بڑھا دیا ہے، مگر دونوں ممالک ابھی براہ راست تصادم سے بچے ہوئے ہیں اور امریکہ ثالثی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ JF-17 تھنڈر، ترکش پاکستانی فوجیں اور سعودی عرب کی فوجیں بھی جلد ترکی جا سکتی ہیں ترکش کی جنگ میں، اگر اسرائیل نے اسی طرح کا مزید حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اسرائیل کی یہ دونوں ملک اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ناظرین گرامی، مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن اس وقت بدل رہی ہیں اور تبدیلیاں بھی بدل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی مزید چاہتا ہے کہ رد عمل دیا جائے ترکی اسرائیل کو، اور ایسا رد عمل دیا جائے کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ ترک وزیر خارجہ نے ایک بہت اہم اور ایسا جواب دیا ہے کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ انہوں نے نیتن یاہو کی پالیسیاں اسرائیل خطے اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دی ہیں، اور انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کو ایک تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس طرح کے حملے مزید کیے تو یہ دونوں ملک ایکٹیو ہو جائے گا اور ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ایکٹیو ہو جائے گا۔ وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی پالیسیاں اور حکومت اسرائیل خطے اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے بوجھ ہیں۔ فیدان نے جمعے کو ابوظہبی میں شائع ہونے والے اخبار دی نیشنل کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت کی پالیسیاں صرف ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی پالیسیاں اور ان کی حکومت خطے کے لیے ایک بوجھ اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے ایک خطرہ تشکیل دیتی ہیں۔ فیدان نے انقرہ اور تل ابیب کے درمیان بیان بازی کے کھلے تصادم میں تبدیل ہونے کے امکانات کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا
کہا ہے کہ آپس میں صدم کی کوئی وجہ نہیں ہے. ہمارے صدر رجب طیب اردوان سلامتی اور حکمت کے رہنما ہیں جو کسی چیز کے لالچ میں نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ یورپی رہنما اگرچہ اب اسرائیل کے خطرے کو تسلیم کرنے لگے ہیں مگر ابھی تک اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے طریقے تلاش نہیں کر پائے، اور وارننگ دی ہے کہ شام میں پیش رفت کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش اس تاثر کو بدل سکتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خلیج میں جنگ کی وجہ سے بین الاقوامی توجہ غزہ سے ہٹی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ اسرائیل پر زیادہ بین الاقوامی دباؤ ضروری ہے تاکہ فلسطینیوں کو زیادہ بین الاقوامی انسانی امداد مل سکے. فیدان نے کہا ہے کہ ترکیہ خطائی تنازعات کو ثالثی کے ذریعے حل کروانے کی منفرد حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ہر تنازع کے اندر محرکات کو جانتے ہیں، اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل ایسے حملوں سے باز رہے. فیدان نے کہا ہے کہ ہمیں اس صورتحال پر واپس جانا چاہیے جہاں ہر قوم کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو پوری طرح تسلیم کیا جاتا ہو. ایران طویل عرصے سے دعویٰ کرتا آیا ہے کہ اس نے ان ملکوں میں رکھنے کے ذریعے ایک پیشکارانہ سیکیورٹی پالیسی اختیار کی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اسرائیلی پورے خطے میں سیکیورٹی کے نام پر قبضہ کر رہے ہیں. اگر ہمیں ایک نئی سیکیورٹی سمجھ ملتی ہے جو ہر فریق کی حفاظت، سیکیورٹی، سیاسی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی منظوری دے تو میرے خیال میں یہ ایران کو بھی بتانا چاہیے کہ ہم اپنے کوششوں میں واپس جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیدان نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی برقرار رہ سکتی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ختم بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ترکی F-35 بھی جلد خریدنے لگا ہے، اس کے لیے کانگریس F-35 کی منظوری دے ترک امریکی تنظیمیں سامنے آ چکی ہیں. 7 ترکش امریکی تنظیموں نے امریکی کانگریس کے سرکین کو بھیجے گئے خط میں قانون سازوں پر زور دیا ہے کہ وہ ترکیہ کو F-35 جنگی طیاروں کی فروخت کی حمایت کریں. خط میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 75 سالہ نیٹو اتحادی اور سیکیورٹی سفارتی شراکت داری کے طور پر جمہوریہ ترکی کی امریکی دفاعی نظام تک مسلسل رسائی بنیادی امریکی یا اسٹریٹجک مفادات کے عین مطابق ہے. اس لیے ہم احتراماً درخواست کرتے ہیں کہ ترکی کو جلد از جلد امریکی F-35 جنگی طیاروں کی فروخت کی حمایت کریں. خط میں مزید کہا گیا ہے کہ اس سودے کی حمایت کرنا نیٹو کے اتحاد، علاقائی استحکام اور حقیقی بڑھتی ہوئی قدر کے حامل دو طرفہ تعلقات میں ایک سرمایہ کاری ہے. ہم آپ کی حمایت کے طلبگار ہیں اور اس سلسلے میں مزید بات چیت کے موقع کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس لیے ترکی جلد ہی یہ طیارے خریدنے والا ہے. ناظرین گرامی، ہندوستان کے گہرے پانیوں سے ہندوستان کے لیے موت کا پیغام جاری کر دیا گیا ہے. بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جو سرکریک کے ذریعے کراچی پر قبضے کے خواب دیکھ رہے تھے، آج وہ ان کا پورا بحری کمانڈ سانپ کے کاٹے سے متاثر ہو چکے ہیں، کیونکہ اب سمندر پر کوئی اور نہیں بلکہ صرف پاکستان کی حکمرانی ہوگی. ہندوستان ہی نہیں بلکہ عرب کا پورا توازن ایک ہی طرف میں الٹ گیا ہے، اور اس وقت نئی دہلی کے سیکیورٹی حلقوں میں ہنگامہ برپا ہے. آخر ایسا کیا ہوا جو راتوں رات بھارتی بحریہ کی نیندیں اڑ گئیں؟ وہ کون سا خاموش قاتل ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے، جو نہ صرف دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھے گا بلکہ اسے تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے؟ دوستو، اب انتظار ختم ہو چکا ہے. پاک بحریہ کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے طویل عرصے سے متوقع تاریخ لمحہ آ چکا ہے. ہماری عزت عظیم کا محافظ پہلا جدید ہنگور کلاس تباہ کن PNS ہنگور اب باضابطہ طور پر پاکستان پہنچ چکا ہے. جب یہ پہلی بار کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہونے آیا تو منظر دیکھنے کے قابل تھا. پاکستان بحریہ نے اپنی نئی ملکہ کو اتنا شاندار پروٹوکول اور مناسب اسکورٹ فراہم دیا کہ صرف ویڈیو دیکھ کر دشمن کی ریڑھ کی ہڈی میں کانپ جائے گی. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پاک بحریہ کے G9 ECN اینٹی شپ میرین وارفیئر ہیلی کاپٹرز اس کے کراچی ڈاک یارڈ کی طرف بڑھتے ہوئے دونوں اطراف حفاظتی موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہیں. یہ صرف ایک شاندار آمد نہیں تھی، یہ سمندر ہے پاکستان کی نئی طاقت کا اعلان ہے. یہ 2000 میں اگسٹا 90B آربیٹر کی دریافت کے بعد پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم ترین دن ہے. چین کے ساتھ اس بڑے دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان کو 8 ایسے ابدوز ملنے ہیں، جن میں سے 4 چین میں تیار ہو رہے ہیں اور 4 پاکستان کے لیے اپنے ڈاک یارڈ میں. یعنی اب ٹیکنالوجی بھی ہماری ہوگی اور سمندر بھی ہمارا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اس ابدوز میں ایسا کیا ہے جس نے راج ناتھ سنگھ کو حیران کر دیا ہے؟ اس واحد اقدام نے پاکستان کے تینوں
میڈیا ہاؤسز کے کردار کو مکمل طور پر مضبوط کر دیا ہے۔ فضائیہ سے بحری سیکشن کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، کیونکہ اب زمینی فوج پر اور بحریہ سمندر کے اندر دشمن کو تباہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اسے جاننے کے لیے آپ کو ایک مکمل ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ ناظرین گرامی، پاکستان بحریہ میں انگور آبدوز کی آمد صرف ایک نئی آبدوز کی آمد نہیں، بلکہ اس نام کی واپسی ہے جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ انگور ایک ایسی سمندری شارک ہے جو خاموشی سے اپنے شکار کا پیچھا کرتی ہے۔ وہ صحیح لمحے کا انتظار کرتی ہے اور پھر اچانک حملہ کرتی ہے۔ 1971 میں سمندر میں پاک بحریہ کے آبدوز انگور اور بھارتی جنگی جہاز INS کھاگری کے درمیان ایک مشہور کہانی ہے، اور اب تقریباً 55 سال بعد اسی نام کے ساتھ ایک نیا اور ایک اپ گریڈڈ آبدوز پاکستان کی سبرین فلیٹ میں شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان اور چین کے دفاعی شراکت داری کے تحت تیار کردہ PNSM انگور جدید جنگی سسٹمز، نئے سینسرز اور ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی اور بہتر اسٹیلتھ خصوصیات سے لیس ہے۔ پاک بحریہ کے مطابق آپ آبدوز کو ان کے پروپلشن سسٹم کی بنیاد پر 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم ڈیزل الیکٹرک کارپس ہیں۔ یہ ڈیزل انجن اور بیٹریوں پر چلتے ہیں۔ یہ نسبتاً کم لاگت والے اور خاموش ہیں، لیکن بیٹریاں چارج کرنے کے لیے انہیں وقتاً فوقتاً سطح کے قریب آنا پڑتا ہے یا سنوکل استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پتہ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پاک بحریہ کے ابتدائی ڈیفینینی کلاس اور اگسٹا کلاس کو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن انجن کی باری آتی ہے۔ یہ جدید روایتی پلانٹس ہیں جن میں ایک نسب موجود ہے جو انہیں طویل عرصے تک زرخیز رہنے کے قابل بناتی ہے۔ بحریہ کے مطابق ان آلات کو بیٹری چارج کرنے کے لیے بار بار سطح پر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ان کی رضادانہ اور دشمن کی نظروں سے پوشیدہ رہنے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے۔ انگور کلاس اور اگسٹا 90 بھی سیم اسی طرح کی کلاس ہیں، اور ان کی خاموش فطرت اور طویل عرصے تک پانی کے نیچے رہنے کی صلاحیت انہیں ساحلی اور سمندری علاقوں میں خصوصی طور پر مؤثر بناتی ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ آبدوز ہے جو جوہری طاقت پر چلتا ہے۔ یہ جوہری ری ایکٹر سے طاقت حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نقصان کے مہینے تک خوش رہ سکتا ہے۔ ان طویل عرصے تک کارروائی کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ان کی رفتار، آپریشنل رینج اور برداشت روایتی ہتھیاروں سے کہیں زیادہ ہے۔ جوہری عام طور پر 2 بڑی اکائیوں میں تقسیم ہوتے ہیں: دشمن کے جہازوں اور جہازوں کے خلاف استعمال ہونے والے اٹیک ہتھیار، انہیں SSA کہا جاتا ہے، اور بیلسٹک میزائل کیریئر آبدوز SSBN جوہری قوت کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ، روس، چین، آسٹریلیا، فرانس، ہندوستان ان تمام ممالک میں شامل ہیں جن کے جوہری اثاثے ہیں۔ ناظرین، ان آبدوز کی سب سے اہم خصوصیات میں سے ایک AIP سسٹم ہے جو انہیں طویل عرصے تک پانی کے نیچے رہنے میں مدد دیتا ہے۔ عام روایتی پلانٹس تقریباً 1 ہفتے تک پانی کے نیچے زندہ رہ سکتے ہیں، جبکہ یہ آبدوز 25 سے 30 دن تک نیچے رہ سکتا ہے اور اپنی نگرانی اور آپریشن جاری رکھ سکتا ہے۔ دوسری اہم چیز جس کا ہتھیار سسٹم ہے۔ حال ہی میں چین نے اسی کلاس کی میزائلوں کے خلاف اپنی YG-9 ہائپر سونک اینٹی شپ میزائلوں کا ٹیسٹ کیا ہے۔ سب میرین لانچ میزائلوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ انہیں سب میرین اور ٹارپیڈو ٹیوبز کی ضرورت کے مطابق ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ VJ-9 سے متعلق معلومات موجود ہیں کہ یہ انگور کلاس کے اندر فٹ ہو سکتا ہے۔ اس سے اسے طویل فاصلے تک اینٹی شپ میزائل داغنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ یہ ایک اہم پہلو ہے کہ انگور کلاس کی آمد کے ساتھ پاکستان کی اینٹی شپ صلاحیت مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ خاص طور پر دشمن کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ یہ وہ 2 جہاز پاک بحریہ کے فلیٹ میں شامل ہوں گے تو وہ سب طاقتور حریف بن جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کا کردار پاکستان کی سمندری سیکنڈ سٹرائک صلاحیت، یعنی سمندر سے ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت میں اہم ہو سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس مکمل سیکنڈ سٹرائک صلاحیت نہیں جو جوہری ہتھیاروں اور سب میرین لانچ بیلسٹک میزائلوں پر مشتمل ہو، لیکن پاک بحریہ نے اس سلسلے میں اگلا بہترین طریقہ اختیار کیا ہے اور اپنے سیریز کروز میزائلوں کو اعلیٰ صلاحیت والے میزائلوں کے ساتھ پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ کیونکہ انگور کلاس آبدوز زیادہ مؤثر ہیں اور طویل عرصے تک تازہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے یہ اس کے کردار کے ایک مضبوط پلیٹ فارم بن سکتا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کا کردار انتہائی حساس ہے، اس لیے ذمہ داری عام طور پر پلیٹ فارمز کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک صورتحال ایسی تھی کہ پاکستان کے تینوں مسلح
فوجیں کہ اقدار بڑی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ تھے اور بہت جگہوں پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ مثال کے طور پر پاک بحریہ نے ایک سے زیادہ ذمہ داریاں تھیں، جیسے ہندوستان کے اندر طویل فاصلے تک حملے کرنا، نیز دشمن کے ایئر کرافٹ کیریئر گروپس کے خلاف بحریہ کی حمایت کرنا۔ اس کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو رہی تھی کہ جہاں ذمہ داریاں مکمل طور پر لگ نہیں تھیں، اب پاک فوج نے اپنے خصوصی کردار کے لیے صلاحیتیں حاصل کر لی ہیں، یعنی گہرے اہداف کو نشانہ بنانا۔ پاک بحریہ کا کردار دشمن کے تیار کردہ بحری گروپس کو روکنا ہے اور اس کے لیے ہنگور کلاس کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ ناظرین، اگر اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستانی بحرینی فلیٹ میں اس نئی ٹیکنالوجی کی شمولیت صرف روایتی ہتھیاروں میں اضافہ نہیں بلکہ خطے کے بیرونی شعبے میں ایک بڑی اسٹریٹجک خطرے کو ختم کرنے کی کامیاب کوشش ہے۔ اس کے علاوہ پروپلیشن اور طویل المدتی اسٹیلتھ حاصل کرنے کا یہ صلاحیت دشمن کی برتری کے غرور کو توڑنے اور سمندری سرحدوں کے اندر طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔